बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर मैं भी कुर्बान और मेरी आल भी कुर्बान। आज जिस मामले पे आपके साथ गुफ्तगू करूँगा वो बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, बहुत हसास इशू है। ये एक ऐसे माजी के किरदार के बारे में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जिसने नाउज़ बिल्ला नबूवत का दावा किया था, जो ख़ुद को खलीफा आज़म कहलाया करता था। उसने रूहानी शादियाँ कर रखी थीं। रूहानी शादियाँ करने के दावेदार ने कराची के एक मकान में एक कमरे को गारे हिरा का दर्जा दे रखा था। ये वो मकरू चेहरा था जिसका जब ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है और इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है, किस तरह से ये गिरफ़्तार हुआ, गिरफ़्तार होने के बाद किस तरह से इसकी ज़मानत हुई और फिर दोबारा गिरफ़्तार होकर ये जेल पहुंचता है और जेल में इसका किस तरह से कत्ल होता है। आज वो सारे हक़ाइक़ जिनका मैं ख़ुद काफ़ी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, मैं ख़ुद ऐनी शाहिद भी हूँ, मेरे सामने सारे मामलात होते रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इस किरदार का, इस मकरूह किरदार का नाम यूसुफ कज़्ज़ाब है। यूसुफ कज़्ज़ाब, इसका ताल्लुक़ जड़ावाला से बताया गया है। इसका आबाई इलाका जड़ावाला है। ये लाहौर में रिहाइश पजीर था और लाहौर में ही इसने अपनी एक अलहदा ही दुनिया बसाई हुई थी, अलहदा ही इसकी एक नगरी थी जहाँ पर इसके बड़ी तादाद में मुरीदैन थे। इसके जो मुरीदैन थे उनमें बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े रईसज़ादे, बिजनेसमैन और कुछ हसास इदारे के अफसरान भी इसके मुरीदों में शामिल थे। तो इसकी जो बुरा टाइम जो होता है इसका जब शुरू होता है वो इस तरह से होता है कि कुछ 5-6 लोग हैं, वो ख़बरें अखबार के दफ्तर आते हैं। ये को गालबन 1997 की बात है। उनमें से कुछ का ताल्लुक़ कराची से और कुछ का लाहौर से था। उनमें एक शख्सियत कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर असलम साहब थे, एक कोई राना अकरम साहब थे, एक कोई अबू बकर साहब और एक कोई सुहेल साहब। ये टोटल कोई 5-6 लोग थे। ये ख़बरें अखबार के दफ्तर आते हैं। ऑफिस आकर ज़िया शाहिद से इनकी मुलाकात होती है। ज़िया शाहिद से वो डिस्कस करते हैं, उन्हें बताते हैं कि जी ये एक ऐसा मामला है, ये एक शख्स है जो नबूवत का दावा करता है और मज़ीद खराफात जो कुछ वो कहता था वो सारी उनके साथ उन्होंने शेयर की। ना सिर्फ शेयर की, बहुत सारे कोई दस्तावेज़ी सबूत, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी फराहम की। तो मैं उस वक्त इसमें जर्नलिज़म में आए हुए मुझे कोई 3-4 एक साल हुए थे मुझे जर्नलिज़म में आए हुए। और हमारे एक उस्ताद मियाँ गफ़्फ़ार और उस दौर के एक अपना फ़ोटोग्राफ़र बड़े अपना हुआ करते थे, आरिफ हुसैन, वो बाद में रिपोर्टर भी बने और बहुत अरसा उन्होंने रिपोर्टिंग की, क्राइम रिपोर्टिंग भी की, इंस्पेक्शन टीम में बहुत देर उन्होंने काम किया। ज़िया शाहिद ने ये केस जो है मियाँ अब्दुल गफ़्फ़ार और आरिफ हुसैन उनके हवाले कर दिया। मियाँ गफ़्फ़ार ने उनसे तमाम तर दस्तावेज़ात लिए, उनसे ब्रीफिंग ली, ऑडियो वीडियो कैसेट जो थी वो सारी चीज़ें रख के तकरीबन कोई 2 हफ़्ते गालबन उन्होंने इस पर काम किया, रिसर्च की और समझा इस सारे मामले को। फिर बहुत से जो आलिम दीन थे या मजहबी लोग जो थे उनके साथ मामला डिस्कस किए और इसी दौरान मियाँ गफ़्फ़ार ने इसके घर जाकर यूसुफ कज़्ज़ाब के, इसका घर बेदिया रोड डिफेंस में हुआ करता था, वहाँ जाकर इसका एक इंटरव्यू भी किया। और उस इंटरव्यू के दौरान इसने यूसुफ कज़्ज़ाब ने दावा भी किया कि वो खलीफा आज़म है और उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है खलीफा आज़म का। तो ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि सर्टिफिकेट उसको किसने दिया था और इसका क्या दावा था, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। जब इस चीज़ का कन्फर्म हो गया कि ये वाकई इसका एक मकरू चेहरा है यूसुफ कज़्ज़ाब का, तो फिर इसका मीडिया ट्रायल शुरू होता है। ख़बरें अखबार में उस वक्त इसके ख़िलाफ़ ख़बर लगती है कि ये एक नबूवत का दावेदार है, नाउज़ बिल्ला। और सिलसिला जब चल पड़ता है 2, 4, 5 दिन, 10 दिन ख़बरें लगती हैं, तो बहुत सारे अपना मजहबी आलिम जो हैं, मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पता लगता है, मुजाहरे भी होते हैं और इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े भी होते हैं। बल्कि जो चीज़ें उनके पास बतौर सबूत मौजूद थी मीडिया के पास, वो भी उन मजहबी शख्सियात को फ़राहम की गई जो इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे।
اب معاملہ جس طرح کشیدگی اس معاملے کی بڑھتی چلی گئی تو اس وقت جو ڈی سی او ہوا کرتے تھے انہوں نے 16 ایم پیوں کے تحت اس کی نظر بندی کے یوسف قذاب کی آرڈر جاری کیے اور اس کے گھر واقعہ بیدیاں روڈ سے گرفتار کر کے اس کو ساہیوال جیل بھجوا دیا۔ اب اسی دوران یہ ہوتا کیا ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کہ اپنا مولانا ہے اسماعیل شجاع آبادی، ان کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج کروایا جاتا ہے تھانہ ملت پارک میں۔ اور مقدمہ کس بیس پر درج کروایا جاتا ہے کہ ملت پارک میں ایک مسجد میں بیت الرضا شاید غالباً اس مسجد کا نام تھا، یہ ادھر ملتان روڈ والی سائٹ پر کوئی طبیہ کالج ہے، اس کے سامنے کوئی مسجد یہ واقعہ ہے۔ وہاں پر جمعے کی نماز کے دوران اس یوسف قذاب نے ایک خطبہ دیا تھا اور اس خطبے میں اس نے کہا تھا کہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ میری جو مجلس ہے اس مجلس میں 100 اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصحاب کا مطلب تو وہی ہیں جنہوں نے زندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو، ان کو دیکھا ہو، ان کی سنگت میں رہے ہوں۔ تو اصحاب کی جو تعریف ہے ہمارے نزدیک تو وہ یہی ہے۔ اور پھر اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب جہاں اصحاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا کوئی نبی بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس نے اس خطاب کے دوران کچھ 2 افراد کا جو ہے نا بطور اصحاب تعارف بھی کروایا، ان میں ایک کوئی زید زمان اور ایک عبد الواحد خان۔ یہ 2 افراد جو تھے ان کے بارے میں اس نے کافی قصیدے بھی پڑھے اور ان کا تعارف بھی کرایا، اور بعد میں انہی 2 حضرات نے اس خطبے کے دوران ہی اس مسجد میں انہوں نے تقاریر بھی کی تھیں۔ تو اس بیس کے اوپر تھانہ ملت پارک میں ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور اس ایف آئی آر میں اس کو جو ساہیوال جیل میں نظر بند تھا یہ یوسف قذاب، اس کو وہاں سے لایا جاتا ہے گرفتار کر کے، اور اس مقدمے میں اس کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ اس مقدمے میں جب اس کو گرفتار کر کے لاتے ہیں تو مقدمہ درج ہوتا ہے تھانہ ملت پارک میں، اور اس کو لا کے رکھتے ہیں مسلم ٹاؤن تھانے کی حوالات میں۔ وہاں پر ایس پی صدر میجر مبشر ہوا کرتے تھے، وہ وہاں پر بیٹھتے تھے۔ اس وقت یہ آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، ایک ہی ونگ ہوتا تھا آپریشن انویسٹیگیشن ونگ۔ تو یہ تو بعد میں پولیس آرڈر 2002 کے بعد جا کے یہ انویسٹیگیشن اور آپریشن ونگ علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں۔ تو ایس پی میجر مبشر ہوا کرتے تھے، ان کی نگرانی میں اس سارے کیس کی تفتیش کی گئی۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کو جب وہاں پر لے کے آئے مسلم ٹاؤن میں تو میں اور عارف حسین ہم دونوں وہاں پر تھانے گئے بھی، جا کر مسلم ٹاؤن تھانے کی حوالات میں اس کی تصاویر بھی اتاری، اور تصاویر اتارنے کے بعد وہاں پر جو اس کے لوگ، جو اس کے مریدین کہہ لیں یا اس کے وارث جو تھے وہ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی۔ اور اسی عرصے کے دوران جو ہے نا بہت کافی بڑے بڑے پیسوں کی آفر بھی آتی رہی ان کی طرف سے، اور بلکہ عارف حسین سے میری بات ہو رہی تھی تو عارف حسین مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے اس دوران جو ہے ان کی طرف سے، اس گروہ کی طرف سے، اس قذاب کے جو حمایتی مریدین تھے ان کی جانب سے 2 کروڑ روپے کی آفر بھی آئی تھی۔ اور اس کے متعلق میں نے میاں غفار سے ذکر بھی کیا، انہیں بتایا بھی کہ میاں صاحب یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں اور پیسہ اس میں انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ ان کے الزامات کچھ اس طرح سے تھے کہ وہ ہمارے اوپر یہ تھوپنا چاہ رہے تھے کہ جی ان لوگوں نے، خبریں والوں نے ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے، بہت بڑے پیسے ہیں، اور پیسے نہ دینے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ ایک سارا جھوٹا ڈرامہ رچایا ہے۔ یہ ایک ان کا پروپیگنڈا تھا۔ بہرحال وہاں سے اس کی تصاویر بھی اتاری ہم نے، اور آ کے اگلے دن پھر اخبار میں یہ سارا کچھ شائع بھی کیا۔ میجر مبشر جو ایس پی ہوا کرتے تھے وہ خاصے کنسرن تھے، معاملہ بہت ہی سینسٹیو تھا، حساس نوعیت کا تھا، مذہبی معاملہ تھا۔ تو ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں، میٹنگز ہوئیں۔ تو انہوں نے جب کہا کہ میاں غفار کو، عارف حسین کو، بلکہ ایک مرتبہ تو میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوں میاں میجر مبشر کے پاس، جب ان کو ثبوت اور شواہد فراہم کرنے تھے، کچھ ڈاکومنٹس دینے تھے، وہ ڈاکومنٹس جو خبریں اخبار کے میاں غفار کے پاس محفوظ تھے، آڈیو ویڈیو کیسٹس تھیں، وہ ساری لے کر میجر مبشر کے آفس گئے ہیں ہم،
وہاں جا کر ہم نے ان کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی ہیں، بلکہ ہم سب نے میجر مبشر کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو ویڈیو کیسٹ تھی اس ٹائم وہ میجر مبشر کے آفس میں، حالانکہ اس ٹائم یہ اپنا سی ڈی پلیئر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، وی سی آر کا دور تھا، تو اسپیشلی وی سی پی منگوایا گیا اور منگوا کے میجر مبشر کے آفس میں وہ لگایا، اور ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کارنر میں اوپر ایک چھوٹا ٹی وی لگا ہوتا تھا کلرڈ، اور اس کے ساتھ وہ وی سی پی کو لگا کر تو وہ کیسٹ لگا کر دیکھی جس میں یوسف قذاب نے جو خرافات بکی ہوئی تھیں۔ تو میجر مبشر بھی وہ چیزیں دیکھ کر بڑے حیران پریشان ہوئے۔ بہرحال انہوں نے اپنی نگرانی میں یہ سارا تفتیش کا عمل مکمل کروایا، چلان سارا کیس کا مرتب کروایا اور اس کیس کو عدالت میں بھجوایا ٹرائل کے لیے۔ ٹرائل کافی دیر چلتا رہا، یوسف قذاب کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پھر جوڈیشل کر دیا گیا، جیل میں رہا، وہ کافی عرصہ اس نے جیل میں رہا۔ ڈے بائی ڈے اس کیس کی ہیئرنگ چلتی رہی اور جتنے بھی ثبوت تھے وہ اور گواہان تھے وہ اس کے خلاف تھے۔ یوسف قذاب اور اس کے جو وکلا کی ٹیم تھی انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے اپنے کیس کا دفاع کیا، اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی بہت کوشش کی گئی، بلکہ اس دوران بہت سے الزامات بھی لگائے گئے۔ الزامات کیا تھے کہ آج خبریں اخبار کا جو ہیڈ آفس ہے لارنس روڈ پر، اس کی بلڈنگ کے حوالے سے بڑی قیمتی جگہ ہے وہ، اس کے حوالے سے یہ الزام لگایا گیا کہ یہ جگہ یوسف قذاب کی ملکیت ہے۔ یوسف قذاب کی کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک کوئی عزیزہ تھی خاتون، ان کی ملکیت تھی اور پاور آف اٹارنی جو ہے وہ اس کو یوسف قذاب کو دی ہوئی تھی، اور ضیاء شاہد نے اس بلڈنگ پر، اس عمارت پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے اور یوسف قذاب کے خلاف جو ہے ایلیگیشن لگائے ہیں نبوت کے دعوے دار ہونے کے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اصل مقصد اس پر قبضہ کرنا ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ضیاء شاہد کی طرف سے یوسف قذاب کے ورثہ یا مریدین جو تھے جو اس کیس کو پلیٹ کر رہے تھے اس کی طرف سے، ان سے 3 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ بھی کی گئی۔ ایک یہ بھی الزام جو ہے اس دوران آیا تھا، لیکن کیونکہ میرے سامنے بہت ساری چیزیں تھیں، میرے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، میرے سے اگر کوئی بات کرتا ہے یا میرے سامنے کوئی بات ہوتی ہے تو میں تو اس کو چیز کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہوں۔ حالانکہ ضیاء شاہد کا جو ماضی میں کردار رہا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ڈسکس تو کرنا نہیں بنتا، لیکن پھر بھی جس طرح سے بھی کردار ان کا رہا ہے، جو بھی ان کے کام تھے، اس حوالے سے میں آپ کو کیا کہوں۔ لیکن اس معاملے میں میرا خیال اور میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق یوسف قذاب کے جو حواری تھے ان کی طرف سے جو یہ پیسے 3 کروڑ روپے اور جو خبریں کی بلڈنگ ہے اس پر قبضے کے حوالے سے جو الزامات تھے وہ سارے من گھڑت اور بے بنیاد تھے اور وہ ایک پروپیگنڈے کا حصہ تھا۔ عدالت میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن عدالت میں بھی یوسف قذاب کی طرف سے اس پلازے کی یہ جو آفس ہے خبریں کا اس حوالے سے کوئی ڈاکومنٹس نہیں پیش کیا گیا، صرف محض زبانی کلامی باتیں اور الزامات تھے۔ یہ کافی دیر سے یہ کیس چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ کافی عرصہ جب یوسف قذاب نے جیل میں گزار لیا تو اس کی وہ ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے اپلائی کرتا ہے۔ ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس وقت ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس راشد عزیز خان ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس یوسف قذاب کی ضمانت لے لی، اس کو ضمانت مل گئی اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ اب اس کی رہائی کے کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد ہی کہتے ہیں کہ جو راشد عزیز خان صاحب تھے ان کا ایک بیٹا تھا، مال روڈ پر اس کو کسی نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا اور وہ بہت لمبے عرصے تک جو ہے اس تکلیف میں اور اس واقعے کے نتیجے میں انہوں نے بستر پر گزارا۔ پھر ان کی ایک ٹیکسٹائل مل میں بھی کہتے ہیں کہ آگ لگ گئی تھی جج صاحب جو تھے ان کی۔ پھر اس کے بعد یہ سپریم کورٹ چلے گئے اور وہاں پر بھی جو معاملات ہوئے کافی وہ میرے خیال کی ان لوگوں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ مقدمے کا جو مدعی تھا، استغاثہ جو تھا، اس نے سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کی اس کی ضمانت کے خلاف۔ سپریم کورٹ سے جو پھر جو فیصلہ آتا ہے وہ یہ کہ اس کو سزا کو اس کی برقرار رکھا گیا۔ اچھا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سزا تھی اس کو سزائے موت ہوئی تھی اس دوران، کیونکہ کیس جب ٹرائل ہوا تو اس ٹرائل کے دوران کچھ 6 گواہ ایسے تھے جنہوں نے روبرو عدالت کے یہ گواہی دی تھی کہ
ان میں ایک سب سے اہم جو کردار تھا وہ سہیل نام کا لڑکا تاجر تھا جو لاہور سے جس کا تعلق تھا. انہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ نعوذ باللہ یوسف قذاب نے میری موجودگی میں مجھے یہ کہا ہے کہ انا محمد، نعوذ باللہ، اور نبوت کا دعویٰ کیا، محمد ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ. اور پھر اس نے یہ کہا کہ ابھی یہ معاملہ اوپن نہیں کرنا، کسی سے ذکر نہیں کرنا، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا، جب مناسب وقت آئے گا تو میں خود اس چیز کا اناؤنس کروں گا. تو یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے یہ گواہی دی تھی. سہیل کے حوالے سے میں بتاؤں کہ سہیل نے جو واقعہ بتایا، اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا اور کمرے میں لے جا کر کہا کہ آج تمہیں نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. تو وہ کمرے میں لے گئے. کمرے میں لے جا کر وہ بتاتا ہے کہ اس نے یوسف قذاب نے مجھے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو. کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ آنکھیں کھولو اور پوچھا کہ اب بتاؤ تمہیں کچھ نظر آیا؟ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں سہیل اور اس یوسف قذاب کے علاوہ کوئی نہیں تھا. وہ کو تھوڑا پریشان نظر آیا. تو اسی دوران کہتے ہیں کہ یوسف قذاب نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ انا محمد، نعوذ باللہ، اور کہا کہ میں تمہیں مبارک ہو، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، لیکن ابھی تم نے اس کو خفیہ رکھنا ہے، کسی سے ذکر نہیں کرنا، مناسب وقت آنے پر میں بتاؤں گا. اب یہ سہیل جب اس کمرے سے باہر نکلتا ہے تو باہر جو باقی مریدین ہوتے ہیں وہ سہیل کو مبارکبادیں دیتے ہیں، اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں کہ مبارک ہو تمہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. تو یہ معاملہ عدالت میں بھی ڈسکس ہوا، عدالت میں بھی یہ بیانات دیے گئے، گواہیاں دی گئیں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف، اپنا ضمانت کی جو اپیل تھی، وہاں پر آپ کو دوبارہ لے کر چلوں. سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ دیا کہ ایک تو اس کی سزا کو برقرار رکھا جائے گا، کو سزائے موت ہوئی تھی، اور دوسرا اس کیس کا فیصلہ جو ہے نا وہ 6 مہینے کے اندر اندر کیا جائے. اور یہ ڈائریکشن آئی تھی اپنا سیشن جج کو. سیشن جج اس دور میں میاں جہانگیر پرویز ہوا کرتے تھے، اور ان کی عدالت میں 20 دن کہتے ہیں کہ مسلسل اس کا بیان چلتا رہا. یہ اپنا دفاع کرتا رہا، اپنی وکلاء کے ساتھ مل کر جو ہے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور بہت سارے ڈاکومنٹس بھی دیے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے ایک ڈاکومنٹس پیش کیا اور اس میں عدالت میں اس چیز کا اقرار کیا کہ مجھے خلیفہ اعظم بنایا گیا ہے، میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس چیز کا. تو جب جج صاحب نے پوچھا اسے کہ سرٹیفکیٹ تمہارے پاس کس کا ہے، کس نے دیا، کو دکھاؤ ہمیں، تو اس نے اپنے ڈاکومنٹس میں سے ایک ڈاکومنٹ نکال کے پیش کیا کہ یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے، مجھے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلیفہ اعظم کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے خلیفہ اعظم، اور آج کے موجودہ دور کا خلیفہ اعظم میں ہوں. یہ اس کا موقف تھا، اس وقت بیان تھا. لیکن جو چیز نبوت کے دعوے دار کی ثابت کی وہ 6 گواہان نے ثابت کی. انہوں نے جو بھی واقعات ہوئے تھے، جو بھی معاملات تھے، وہ سارے عدالت کے روبرو رکھے تھے. اب عدالت نے سارا کیس سننے کے بعد دونوں پارٹیوں کے وکلاء کی جو تھی جرح تھی، ان کے ثبوت تھے، ان کے گواہان تھے، وہ دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلے کا دن مقرر کر لیا. فیصلے کا دن جب مقرر ہوتا ہے تو اس کو بلایا جاتا ہے. یہ کوئی 5-6 تاریخیں پڑ جاتی ہیں، لیکن یہ فیصلہ سننے کے لیے نہیں آتا. اس کے وکلاء جو ہیں وہ بضد ہوتے ہیں کہ آپ فیصلہ سنا دیں، لیکن جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ملزم موجود نہیں ہوگا اس کی موجودگی کے بغیر فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا. بہرحال یہ جب عدالت میں جاتا ہے فیصلہ سننے کے لیے تو جج صاحب جو ہوتے ہیں اس کی ضمانت تو کینسل نہیں کرتے، لیکن اس نے جو مچلکے جمع کرائے ہوتے ہیں وہ ضمانتی مچلکے کینسل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ضمانت بھی کینسل ہو جاتی ہے. اگلے دن دوبارہ نئے مچلکے جمع کروانے تھے، جس کے لیے یہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوتا ہے. وہاں جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. کوئی درجنوں بیسیوں کی تعداد میں اس کے مریدین جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، اور جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہاں پر بڑا لڑائی جھگڑا ہلہ گلا ہوتا ہے، لیکن اس کو قابو کر لیا جاتا ہے. اس ٹائم موقع پر جو لوگ موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پولیس کے پاس ہتھ کڑی نہیں تھی اس کو پہنانے کے لیے. تو میاں جہانگیر پرویز جو تھے سیشن جج، انہوں نے اپنے ریٹائرنگ روم میں ایک شلوار قمیض ٹانگی ہوئی رکھی ہوئی تھی جس کے اندر ہزار بند تھا شلوار کے اندر.
تو وہ کہتے ہیں انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے ڈرائنگ روم میں ایک شلوار قمیص کا جوڑا رکھا ہوا تھا، تو ان کی شلوار میں سے وہ ہزاربند نکال کر پولیس کو دیا گیا، جس ہزاربند سے اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر اس کو جیل لے جایا گیا۔ اس کو دوبارہ جیل بھجوا دیا گیا۔ اب معاملہ بڑا حساس تھا، جیل میں جب اس کو دوبارہ بھیجا تو جیل حکام کو یہ بھی تھا کہ یہ نبوت کا دعوے دار ہے نعوذ باللہ، اور اس کو عدالت میں اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کو باقی تمام قیدیوں سے علیحدہ کسی بیرک میں رکھا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا سلسلہ اس کا۔ اب جیل کا سفر اس کا شروع ہوتا ہے۔ اس کو جب جیل میں جا کے بند کیا جاتا ہے، اس کو علیحدہ رکھا جاتا ہے جان کے خطرے کے عوض کی وجہ سے، تو اس کو جیل سے جو باہر نکلنے کا ٹہلائی کا وقت ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے، باقی قیدیوں کی نسبت سے بہت مختصر ٹائم کے لیے اس کو باہر نکالا جاتا تھا اور اس میں سیل میں ہی بند رکھا جاتا تھا۔ اچھا، جیل میں ایک گوال منڈی سے تعلق ہے ایک شخص کا، ایک نوجوان کا، اس کا نام حافظ طارق موٹا کے نام سے وہ بڑا مشہور تھا، طارق کسائی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی گوال منڈی میں کوئی دشمنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی 2 قتلوں کے پرچے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتا دوں، حافظ طارق کے اوپر جو 2 قتلوں کے پرچے ہوئے تھے، اس سے جو 2 بندے قتل ہوئے تھے وہ سیلف ڈیفنس میں قتل ہوئے تھے، اور اس میں بعد میں یہ میرا خیال بری بھی ہو گیا اور باہر بھی آ گیا تھا۔ حافظ طارق جیل میں ہوتا ہے، اور جیل میں جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک نبوت کا دعوے دار ہے جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یوسف کذاب، تو وہ کوٹ لکھپت جیل میں آیا ہے، تو وہ اس کا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ذہن بن جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک حب اٹھ پڑتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس پلان کرتا ہے کہ میں نے اس کو مارنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، اور اس کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے۔ اب اس پلاننگ میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ہوتا ہے، اس کا دوست ندیم زلفی۔ ندیم زلفی جو ہے وہ ایک قتل میں وہ بھی اندر ہی ہوتا ہے، اور اس پر ایک اسلام پورہ کرسچن نگر کے ایک تاجر صدر تھا میاں منور، غالباً ہاں میاں منور نام تھا ان کا ایک بیٹا میاں عمر تھا، وہ قتل ہوا تھا، اس کے قتل کا الزام ندیم زلفی پر تھا۔ تو اچھا، ندیم زلفی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ندیم زلفی میری اطلاع کے مطابق اس قتل میں بے گناہ تھا، لیکن اس سے پہلے اس سے ایک قتل اور ہوا تھا، اور اس قتل میں اس کی ایف آئی آر نہیں تھی، تو ندیم زلفی بھی اس چیز کا اقرار کرتا تھا کہ مجھے اس قتل کی سزا اس بے گناہ مقدمے میں مل رہی ہے، یہ اس کا کردار ہے۔ تو ندیم زلفی کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا ہے یوسف کذاب کے متعلق، تو ندیم زلفی اس کے بھی کچھ تعلقات ہوتے ہیں باہر، وہ کوشش کر کے کچھ ارینجمنٹ کرواتا ہے مل جل کے، اور ایک ملک ہیرا، یہ بھی گوال منڈی کا یہ شخصیت ہے، یہ اس کا حافظ طارق موٹا جو تھا اس کا دوست تھا، اس کے تعلق والا تھا، وہ بھی بیچ میں انوالو ہوتا ہے اس میں کہ کسی طریقے سے ایک آدھا پسٹل جو ہے وہ جیل کے اندر آ جائے، وہ جیل میں آ جائے تو پھر معاملات دیکھیں گے کہ یوسف کذاب کو کس طرح سے قتل کرنا ہے۔ تو یوسف کذاب کو قتل کرنے کے لیے معاملات ترتیب دیے جاتے ہیں، پسٹل کا ارینج کیا جاتا ہے، ایک بلکہ ہمارا ایک دوست ہی ہے، ہمارا ایک کولیگ بھی رہا ہے بڑا اچھا، آج کل ابراڈ میں ہے، وہ ایاز شجاع نام ہے اس کا، تو اس کو جو جیل میں پسٹل لے جایا جاتا ہے نا، اس کو ایاز شجاع کو اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایاز شجاع کے تعلقات جیل میں افسران سے اچھے تھے، تو ایک اچھی ملاقات کے بہانے حافظ طارق موٹا اور ندیم زلفی وغیرہ یہ جو لوگ تھے، اس سے ایک ساتھ ایک اچھی اور کہہ لیں کہ وی آئی پی ملاقات کا ارینج کروایا جاتا ہے۔ ایاز شجاع سفارش کر دیتا ہے وہاں پر، اور کھانا گھر کا جو ہے اس کے لیے جاتا ہے، اور کھانے کے ٹفن میں پستول ہوتا ہے، وہ پستول اس طرح سے جب سفارشی ملاقات ہو تو سامان کی بھی چیکنگ جو ہے عام روٹین میں جیل اہلکار نہیں کرتے، تو وہ کھانا ایز اٹ از اس کے پاس چلا جاتا ہے جس کے اندر پستول اور میگزین ہوتے ہیں، پسٹل اور میگزین، تو وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو پسٹل اندر گیا تھا اس میں ایاز شجاع وہ بالکل انوسینٹ تھا، اس کے علم میں بالکل یہ معاملہ نہیں تھا کہ یہ ایک سفارش کے بہانے جو ہے ان کا پروگرام کیا ہے، ان کا پلان کیا ہے، اور یہ کھانے کی آڑ میں اندر کیا بھجوانا چاہ رہے ہیں، اس بارے میں وہ بالکل لا علم تھا، اس کو اس چیز کا علم نہیں تھا، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے۔ اب پسٹل وہاں تک پہنچ گیا، کئی دن تک کہتے ہیں کہ اس نے حافظ طارق نے اس کو پسٹل کو اپنے پاس رکھا،
چکی میں جو اس کی جیل میں سیل تھا اس میں ایک کہتے ہیں آٹے کا کنستر ہوا کرتا تھا، اس کنستر کے نیچے کوئی جگہ خانہ بنایا ہوا تھا، اس نے وہ پسٹل وہاں پر چھپا کر رکھتا تھا اور وہ ہر دوسرے دن یا ڈیلی بیسس پہ وہ پسٹل وہاں سے نکال کر اپنے شلوار کے نیفے میں لگاتا اور ٹہلائی کے دوران جیل میں کوشش کرتا کہ میں کسی طریقے سے یوسف قذاب کے سیل تک چلا جاؤں۔ اس حوالے سے میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت جو جیل اہلکار تھے، ایک اہلکار کے ساتھ اس کی سیٹنگ بھی ہوئی تھی اور اس دور میں اس نے 10,000 روپیہ ملک ہیرا کے ذریعے، بلکہ ملک ہیرا نے جیل میں اس کو حافظ طارق کو 10,000 روپیہ پہنچایا اور وہ 10,000 روپیہ اس جیل اہلکار کو دیا گیا کہ میری کسی طریقے سے یوسف قذاب سے ملاقات کروا دی جائے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں بڑا سنا ہے۔ تو وہ جیل اہلکار لالچ میں آ گیا، اس نے کہا ملاقات ہی ہے تو کوئی نہیں، کروا دوں گا موقع دیکھ کے، لیکن وہاں پر اس کے سیل میں تو ملاقات نہیں ہو سکی۔ کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ حافظ طارق جو ہے وہ انتظار میں رہا۔ اچھا، اس دوران وہ ندیم زلفی کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، ندیم زلفی جس کے ساتھ پلان کیا تھا حافظ طارق نے، مین وائل ہوتا یہ ہے کہ ندیم زلفی کا چلان کٹ جاتا ہے اور اس کو غالباً ساہیوال جیل بھجوا دیا جاتا ہے، تو وہ ندیم زلفی ساہیوال جیل چلا جاتا ہے۔ اب پیچھے حافظ طارق اکیلا رہ گیا اور اس نے کہتے ہیں کہ ایک آدھے اور قیدی کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی لیکن اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اب اس دوران جو ہماری مذہبی تنظیمیں تھیں اس میں دہشت گرد تنظیمیں دو ہوا کرتی تھیں، سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد، ان کو دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ سپاہ صحابہ کے کچھ لوگ گرفتار کیے گئے تھے، بڑے ہائی پروفائل کیسز ہوا کرتے تھے، ہائی پروفائل ملزم ہوا کرتے تھے، یہ ان کو گرفتار کر کے کوڑ لکھپت جیل بھجوایا گیا۔ کوڑ لکھپت جیل میں ان کو رکھنا تھا اس سیل میں جہاں یوسف قذاب اور دیگر لوگ کچھ بند تھے۔ اب وہ سیل خالی کروایا گیا، ان کو سپاہ صحابہ کے لوگوں کو وہاں بھجوایا، تو جیل اہلکار جس کے ساتھ حافظ طارق کی ڈیل ہوئی تھی، پیسے دیے تھے جس نے ملاقات کے لیے، وہ حافظ طارق کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ لے بھائی تیری خواہش پوری ہو گئی جی۔ انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا تیرا اتھے ملن دا تے کوئی ٹائم بن نہیں رہا سی، موقع مل نہیں رہا سی، لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے نے کہ یوسف قذاب تیرے ہی سیل تیرے ہی چکی جڑا ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، انہوں اتھے منتقل کیتا جا رہا ہے۔ تو حافظ طارق کہتے ہیں کہ اس کی تو خوشی کی انتہا کوئی نہیں تھی، اس نے فٹافٹ وہ پسٹل جو ہے وہ نکالا، اپنے نیفے میں لگایا اور جیسے ہی کہتے ہیں کہ اس کو یوسف قذاب کو ادھر لے کے آئے ہیں منتقل کرنے کے لیے، تو یہ حافظ طارق آگے بڑھ کر اس کو یوسف قذاب سے اس نے ہاتھ بھی ملایا اور اس سے پوچھا کہ یوسف؟ اس نے کہا ہاں جی یوسف۔ اتنا کہنا تھا کہ حافظ طارق نے پسٹل نکالا، پہلے اس نے ایک گولی چلائی، ایک گولی کہتے ہیں کہ اس کے نازک اعضاء پر لگی، اس کے بعد 2 فائر اس نے ایک اور کیے اور جب چوتھا فائر جو تھا وہ اس نے جب یوسف قذاب نیچے گر گیا تو اس کے منہ پر رکھ کر اس نے فائر کیا جو کہ اس کے حلق میں لگا، جس سے اس کی اسی ٹائم موت واقع ہو گئی۔ تو یہ تھا انجام یوسف قذاب کا جو جیل میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کے فوری بعد جتنے بھی اعلیٰ افسران جیل کے تھے، آئی جی، ڈی آئی جی، سپرڈنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ سے، وہ سب جیل پہنچ گئے اور جیل پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ کچھ جیل افسران گرفتار بھی ہوئے تھے، معطل بھی ہوئے تھے، ملازمت سے برخاستگی تو نہیں، معطل ہوئے تھے کچھ پولیس افسران، تو جیل کے افسران جو تھے۔ بہرحال اس کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر اس کو ڈیڈ ہاؤس جمع کرایا، وہاں پہ پوسٹ مارٹم ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اس کی لاش اس کے ورثہ کے حوالے کی گئی تو اس کو دفنانے کے لیے اس کے آبائی علاقے جڑامالہ لے کر گئے، تو وہاں گاؤں کے لوگوں نے اس کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا، انہوں نے ان کو وہاں سے لاش سمیت بھگا دیا۔ پھر اس کے بعد لاہور میں لے کے آئے، لاہور میں کوشش کی کہ کسی بھی قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو سپرد خاک کیا جائے، اس کو کفن دفن کیا جائے، لیکن یہاں بھی کوئی دال نہیں گلی۔ بالآخر اس کو اسلام آباد لے جایا گیا اور اسلام آباد کے ایک کہتے ہیں بہروں اور عیسائیوں کا قبرستان ہے، وہاں پر لاوارثی کے عالم میں اس کو دفنایا اور وہیں پر اس کا کہہ لیں کہ آخری گھر جو ہے، اس کی آخری منزل جو ہے وہ اسلام آباد کا ایک قبرستان ہے جہاں پر اس کو دفنایا گیا۔ تو یہ تھا ایک کردار ماضی کا یوسف قذاب جس نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔
تو میرا تھا دل کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ چیزیں، بہت سی اس کے کیس کے حوالے سے میرے سامنے گزری تھیں، تو جو میں نے آپ سے روبرو آپ کے ساتھ ڈسکس کی، آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ مزید گفتگو جاری رکھوں گا مختلف کیسز کے حوالے سے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔